बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मरियम हाशमी और प्रोग्राम ब्रंच टाइम में खुशामदीद कहती हूं अपने तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप लोग जहां कहीं होंगे खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और ज़िंदगी की तमाम नेमतों पर अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, आज की ब्रंच टाइम की जो गुफ्तगू है वो ये है कि किस तरह हम कुरान की मोहब्बत और इखलाक की खूबसूरती अपने घरों में राइज कर सकते हैं। दुनिया के तमाम उलूम जब हम सीखने जाते हैं या सिखाने जाते हैं वो सब एक तरफ रह जाते हैं अगर कुरान की तालीम जो है उसको हम इम्पोर्टेंस या अहमियत ना दें। कुरान की तालीम, कुरान को अगर हम बात करते हैं कुरान मजीद की, तो कुरान मजीद एक किताब नहीं है बल्कि ये पूरी ज़िंदगी का लायहा अमल है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। और अगर हम इसी तरीके की तरबियत अपने बच्चों में करते हैं, ख़ुद में करते हैं, तो ज़िंदगी जो है वो बहुत रोशन हो जाती है। जैसे कुरान में बहुत ज़्यादा कुरान का जो नूर है वो हर तरफ फैल जाता है। तो हमारी जो कोशिश है आज के इस प्रोग्राम की कि हम इस प्रोग्राम में बात करें कि हम अपने बच्चों में किस तरह कुरान की मोहब्बत पैदा कर सकते हैं और इसी तरह उनके इखलाक हम किस तरह से संवार सकते हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम जो होगा वो इसी बात पर बेस्ड है कि ये जो ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी गुजारने का सही जो है तरीक़ाकार है, वो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने बच्चों को दें। तमाम वालिदैन से आज मेरी दरख्वास्त है कि वो इस प्रोग्राम में अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर करें, अपनी शमूलियत ज़रूर इख्तियार करें, अपना कोई मुफीद मशवरा वो भी ज़रूर दें कि किस तरह हम अपने बच्चों में अच्छे इखलाक पैदा कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को रोशन कर सकते हैं, उनके मुस्तकबिल को जो है वो हम ताबनाक कर सकते हैं। इसके लिए आज हमारे प्रोग्राम में मधु हैं, बहुत दीनी काम करती हैं और मैं ये कहूँगी कि ज़ाहिर है उस्ताद हैं। उस्ताद की अहमियत किसे नहीं पता, उस्ताद की बहुत अहमियत है। तो हमारे जो आज प्रोग्राम में वो दो उस्तादा मौजूद हैं, उस्तादा जिनको हम कहते हैं, तो उनको प्रोग्राम में अपने वेलकम करेंगे। उनसे पूछेंगे कि इस तालीम व तरबियत में जब उन्होंने बच्चों की स्टार्ट की, कितने मुश्किलात आई अर्ली स्टेज से जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके क्या फ़वाइद हैं। जब थोड़ा लेटर स्टेज में अगर कोई बच्चा आपको ज्वाइन करता है, आपसे तालीम सीखना चाहता है, दीन सीखना चाहता है, तो उस वक्त क्या मुश्किलात आती हैं और उस वक्त आप उन्हें किस तरह से तालीम और तरबियत देते हैं। तो वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिया नाज, अस्सलाम वालेकुम, और हमारे साथ मौजूद है उस्तादा अम्बरीन खटक। तो ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, इनको प्रोग्राम में हमने वेलकम करते हैं और बहुत शुक्रिया आप दोनों ख़वातीन का, माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में आप लोग आई और इतनी अच्छी आप जो है मैं कह रही हूँ दीन की आप खिदमत कर रही हैं और दीन को फैला रही हैं और ये बहुत अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आप लोगों के लिए अजर रखा है। और ज़रूर हमारी भी बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों की तौफीकात में इजाफा फरमाए। इसी तरह आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का एक मेन हिस्सा है हमारी कुकिंग सेक्शन जो है, और उसमें हमारे साथ मौजूद हैं मदीहा, और मदीहा से हम पूछते हैं कि वो आज कौन सी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है वो लेकर आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मदीहा। जी वालेकुम सलाम मरीम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक मदीहा। यकीनन आप आज फिर कोई मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आई। जी बच्चों की फेवरेट, बड़ों की फेवरेट, सबकी फेवरेट। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन फजीता बर्गर्स, और ये ज़रा थोड़े डिफरेंट वे में है, इतने फ्राइड नहीं होंगे, कम ऑयल में और मक्खन में बनेंगे और हेल्दी होंगे और सब्जियों के साथ बनेंगे। इसमें मेन हमारे पास जाएगा चिकन, ऑफ कोर्स, जिसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। बटर जाएगा, इसमें प्याज जाएंगे, ये मिर्चें जाएंगी, इनको हमने इस तरह की शेप में कटिंग कर लेना है। इसमें जाएगी चीज़, ये तमाम मसाला जात, पेपरिका पाउडर, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक और लहसुन का पाउडर, ऑरिगेनो, हॉट चिली सॉस और एलपिनो, और हम इनको सबको मिक्स करके आपको साथ साथ प्रोसीजर दिखाएंगे कि किस तरह से बन रहा है। ज़बरदस्त मदीहा। और कोशिश हमारी यही होती है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों में अच्छे जो है वो बच्चे फटाफट से जो है ना वो रेसिपी बना सकें और किस तरह से हम जो है उनको जो है अच्छे से उनको हम दे सकें उनकी लंच रेसिपी। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मदीहा की रेसिपीज इस वजह से बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं कि बड़ी जल्दी जल्दी बन जाती हैं और जल्दी जल्दी जो है ना वो सर्व भी हो जाती हैं और बच्चों को बड़ी पसंद आती हैं। अच्छा, हम चलते हैं उस्तादा की तरफ। उस्तादा आसिया हमारे साथ मौजूद है। उस्तादा आसिया, सबसे पहले तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया आप आए, और दूसरी बात ये है कि बहुत सालों से आप माशाल्लाह यहाँ पर ये दीन की तालीम आप आम कर रही हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा आप ये तालीम को दे रही हैं। तो आप क्या समझती हैं, आप जब डिफरेंट कल्चर से यहाँ पर आई, कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े और उसके बाद फिर आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ यहाँ पर कैसे किया? जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जिन्होंने हमें इनवाइट किया और हमें बात करने का मौका दिया।
تو سب سے پہلے جب میں اس کنٹری میں آئی تو ایک تو لینگویج کی بھی پرابلم تھی، جی جی تو دوسرا اسکولوں میں جب بچوں کو بھیجا تو کمپلیٹلی ڈفرینٹ ماحول تھا. میرے بچے چھوٹے تھے جب میں اس کنٹری میں آئی تھی. میری بڑی بیٹی 4 سال کی تھی اور چھوٹی 1 سال کی تھی. تو میں نے ادھر جا کے دیکھا کہ ادھر آ کے نا، پاکستان میں بھی ہوتا ہے لیکن ادھر آ کے مجھے لگا کہ اپنے بچوں پہ زیادہ ورک کرنا ہے مجھے. صحیح. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا تھا، اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. سب سے پہلے میں نے اپنے آپ پہ ورک کرنا شروع کیا. صحیح. میں نے قرآن کی تعلیم لینی شروع کی اور الحمدللہ شروع سے نا مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں رکھا ہوتا ہے بس ہمیں ایک رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر قرآن کی تعلیم نہیں لیں گے تو ہم کوئی بھی کام جو ہے نا رائٹ طریقے سے نہیں کر سکیں گے. تو ادھر بھی پڑھا پاکستان میں، لیکن میں نے دیکھا کہ قرآن پڑھا تو میں نے ادھر، لیکن آ کے جب عمل میں میرے ادھر آ کے آیا، مجھے نہیں پتا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے قرآن ادھر آ کے سیکھا اور ادھر میں نے اپنے اوپر اپلائی کیا. اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے اپنے بچوں پہ فوکس کیا. میں جب میری بڑی بیٹی ابھی 4 سال کی تھی، جب شروع سے ہی میں نے اس کو کیا کیا کہ میں نے جب اس بیڈ پہ لیٹنا ہے تو میں نے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قرآن کے کویسچن کرنے شروع کر دیے. جیسے چھوٹا سا میں نے اس کو کہنا، ماہم مجھے یہ بتائیں گے اللہ کتنے ہیں اور ہم کون ہیں اور ہمیں کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کویسچن نا وہ بچوں کے ساتھ کرتی، بڑی سے کرتی تو چھوٹی رمشا وہ بھی سیکھ لیتی. تو پھر الحمدللہ میرے بچے آج بھی مجھے کہتے ہیں مام ہمیں وہ جو کویسچن آپ نے کیے ہوئے وہ آج تک یاد ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ پہ ورک آؤٹ کرنا ہے. آپ کو اس ماحول میں رہ کے، ادھر ہم شاید اتنا فیل نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر طرف اسلامی ماحول ہے، بچے مسجدوں میں جا رہے ہیں یہ وہ، لیکن ادھر آ کے نا ہمارے اندر ایک چیز پریکٹیکل لائف، ہاں کہ کہیں ہمارے بچے اس ماحول میں کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہو جائیں گے. تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ اس کنٹری میں آ کے اپنے پہ ورک کرنے کا موقع ملا اور الحمدللہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری ہیلپ کی اور ہم نے اپنے بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے براٹ اپ کیا. اور میں ہیپی ہوں اپنے بچوں کی پرورش سے کہ جس طرح میں نے اپنے بچوں کی پرورش کی. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آگے جو خالی اپنے بچوں پہ نہیں کام کرنا، کیونکہ یہ سارے بچے جو ہیں نا یہ ہمارے لیے صدقہ جاری ہیں. اگر فار ایگزامپل میں کسی اور بچے کو قرآن پڑھاؤں گی تو وہ مجھے اس کا ریوارڈ جائے گا بعد میں. یہ نہیں کہ یہ فلاں کا بچہ اس پہ میں کیوں اتنا ہارڈ ورک کروں، نہیں، وہ سارے اپنے بچے ہیں، یہ ہمارے لیے صدقہ جاری ہیں، یہ ہمارا فیوچر ہے، ہمیں ان پہ ورک کرنا ہے. کیا خوبصورت سوچ ہے. اور اس پہ میں آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گی. امرین، آپ یہاں پر آئے، آپ نے بھی بہت یہ کام کیے ہیں، بہت زیادہ دین کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں میں جب ہم اچھے اخلاق یہ جب ہم جیسے یہ اسٹارٹنگ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ارلی ایج سے اسٹارٹ ہونا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، ان کو پریکٹیکل کر کے دکھانا چاہیے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا کردار ہے اس چیز کا؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو. مجھے اس کنٹری میں آئے ہوئے تقریباً 23 سے 24 سال ہوئے ہیں. جیسے آسیہ نے کہا کہ ہم اس ملک میں جب آئے، ہمارے بچے اسکول گئے تو اس وقت ہمیں اس طرح پتہ نہیں تھا، لیکن جب بچے گھر آئے اور انہوں نے کرسچینٹی پہ کویسچنز کیے یا کسی اور دین کے متعلق، کیونکہ وہ اسکول میں وہ سیکھ رہے تھے، تو یہ سوچ دماغ میں آئی کہ اگر یہ بچے وہاں سے یہ سیکھ رہے ہیں تو یہ چیز ان میں پکی نہ ہو جائے. تو اگر ہم ان کو کچھ بتاتے تھے تو ہمارا علم اس وقت اتنا پختہ نہیں تھا. تو پھر یہ چیز دماغ میں آئی کہ اس سے پہلے کہ ان کو ہم کچھ سکھائیں، کیوں نہ ہم خود پہلے سیکھیں، کیونکہ جو ہم سیکھیں گے پھر وہ ہم آگے منتقل کر سکیں گے. تو اس وجہ سے تقریباً 14-15 سال میں نے خود تعلیم لی. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے آگے سے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی پڑھاتی رہی. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس ملک میں آپ بچوں کو زبردستی کچھ سکھا سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو خود کو چینج کرنا ہوگا. اگر آپ خود پریکٹیکلی وہ کام کرتے ہیں تو بچے آپ کو الٹیمیٹلی دیکھتے ہوئے وہ چیز فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ میرا بچہ پردہ کرے اور آپ پردہ نہیں کرتی تو پھر یہ ہے کہ آپ کا بچہ نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ خود کرتی ہیں تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھتے دیکھتے خود ہی آٹومیٹیکلی سٹارٹ ہو جائے گا. کیونکہ تربیت جو ہے وہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، باہر سے نہیں ہوتی ہے. اور مدر از دا فرسٹ ایجوکیٹر آف دا چائلڈ.
تو یہ ہے کہ آپ جو سکھائیں گی بچوں کو وہ ان کے دماغوں میں زیادہ اچھی طرح راسخ ہوگا rather than کہ وہ باہر سے سیکھیں اور وہاں سے. ہماری یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ بچہ مسجد جا رہا ہے یا کسی انسٹیٹیوٹ جا رہا ہے وہاں سے سب کچھ سیکھ کے آئے گا. نہیں, وہاں 1-2 گھنٹے جائے گا, سیکھے گا, واپس آئے گا. لیکن ساری تعلیم جو ہے وہ اس کو گھر سے ملے گی, ماں سے ملے گی, اور یہ ہے کہ پھر ماں جو کچھ کرے گی تو وہ پھر وہ آگے سیکھے گا. جیسے آسیہ کہتی ہیں کہ پھر یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے, ہم لوگوں کو اتنا لالچی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اپنے بچوں تک محدود رہیں. تو یہ ہے کہ اس علم کو آگے بھی دینا ہے اور دے رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے آگے صدقہ جاریہ بھی تو کرنا ہے نا. بالکل بالکل. جب آپ کی سوچ اتنی خوبصورت ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو اپنی زندگی میں کام کر رہے ہیں, جو بیج بو رہے ہیں, اس کا پھل ہمیں کس قسم کا چاہیے, تو ہمیں خود سب سے پہلے وہ صحیح درخت بننا ہے, وہ صحیح اگزامپل بننی ہے, اور وہ صحیح رول ماڈل بننا ہے کہ جس سے آپ کے بچے آپ کو فالو کر سکیں. جی, کیونکہ ایٹ ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ بچے اگر آپ سے سوال کریں اور آپ کو اس سوال کا جواب معلوم نہ ہو یا آپ پراپر اس کو قرآن و سنت کے لحاظ سے نہ بتا سکیں, تو پھر یہ کہ بچے بھی آج کل کے سیٹسفائی نہیں ہوتے, کیونکہ آج کل کا ماحول, آج کل کا میڈیا, آج کل کا جتنا بھی لاجکس ہیں بچوں کے وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہے. تو ان کو آپ کو باقاعدہ لاجک اور پورے پروف کے ساتھ بتانا پڑتا ہے اور سکھانا پڑتا ہے, ورنہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیونکہ وہ ہمارا دور تو تھا جب ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کسی چیز سے منع کیا, ہم نے کہا یس جی بالکل اوکے. لیکن جو آج کل کے بچے ہیں وہ کہتے ہیں لاجک, ہاں, ان کو باقاعدہ ان کو اس کا سولوشن چاہیے, اس کی ریزن چاہیے کہ اگر آپ نے ہمیں کسی چیز سے روکا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. اچھا, کچھ بچے ضدی بھی ہوتے ہیں, چڑچڑے ہوتے ہیں, تو ان کو کس طریقے سے آپ نے مینیج کیا, آپ مطلب کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ لوگ؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بچہ آپ کے ساتھ ضد کرے, کوئی چڑچڑا پن ہو, تو آپ کو اس وقت اس کو چھوڑ دینا چاہیے, فوراً ریئیکٹ نہیں کریں اس کے ساتھ. اچھا, جو والدین اگر والدین, استاد بھی, استاد والدین دونوں ہی. فار ایگزامپل کوئی بچہ آیا مسجد میں روتا ہوا آ رہا ہے, اور مجھے اس کو کیسے ہینڈل کرنا, میں ایک تو بیچارہ روتا ہوا آیا, اس کے بعد میں اس پہ سختی کرنا شروع کر دوں گی, وہ تو دوبارہ آئے گا ہی نہیں. آج تو ماں باپ روتے ہوئے اس کو لے آئے ہیں, نیکسٹ ٹائم نہیں لے کے آئیں گے. تو پھر اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں, اس کو بٹھائیں. میں سے ایسے ہی کرتی ہوں. میں نے جب چھوٹے بچوں کو پڑھایا, ہر دوسرا بچہ جو نرسری میں ہوتا ہے, جو پہلی کلاس میں, ہر دوسرا بچہ روتا آتا تھا پہلے دن. تو پھر آہستہ آہستہ ان کو پیار سے, ان کو جیسے اٹریکٹ کیا قرآن کے ساتھ, ان کو کارڈز دیے, ان کو کلرنگ دی, ان کو یہ نہ لگے کہ مسجد جو ہے یہ بورنگ جگہ ہے. جیسے ان کو اسکول میں کیا جاتا ہے, کارڈ کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے, پھر ان کو میں اپنے خود فون پہ ادھر ان کو یوٹیوب پہ لگا کے اس طرح کی, تاکہ اس کو پہلے دن یہ نہ ہو, نیکسٹ ٹائم وہ کل کہے کہ میں نے ضرور جانا ہے مسجد. اور یہ ہوا ہے, بہت سارے پیرنٹس نے آ کے کہا ہے کہ ہمارا بچہ کل روتے ہوئے آیا تھا اور آج ہمارا بچہ پوچھ رہا تھا کہ ہم نے مسجد کب جانا ہے. اور یہ الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قسم کی آپ کے دل میں یہ چیزیں ڈالتا ہے اور آپ کرتے ہو. اور میں نے ان بچوں کو, وہی بچے جو ہیں میرے, میں نے پہلی کلاس سے ان کو شروع کیا, الحمدللہ وہ 11 ایئرس کے ہو کے مجھ سے قرآن پڑھ کے گئے ہیں. اور یہ میری بہت بڑی اللہ نے مجھ پہ مہربانی کی. اور بچے آج بھی وہ باہر مجھے ملتے ہیں نا, وہ جو روتے ہوئے آئے تھے, اور اتنے مجھے ایسے نا, اب تو میرے سے بھی بڑے بڑے ہو گئے ہیں, تو اب مجھے حق کرتے ہیں, ایسے ملتے ہیں, تو کہتے ہیں ہم آپ کو کبھی نہیں بھول سکتے. تو یہ ہوتا ہے, بچے کے ساتھ آپ پیار سے ڈیل کریں, اس وقت اس کو فوراً چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ ہاں تم رو رہے ہو اور اس کو اور ڈانٹیں. اور یہ تھوڑا سا نا صبر, قرآن آپ کو کیا سکھاتا ہے, صبر. بچے آپ کو کیا سکھاتے ہیں, صبر. ٹیچر جو ہے نا, اگر اس میں صبر نہیں ہے نا, تو وہ کوئی بھی کسی بھی بچے کو پڑھا نہیں سکتا. اور یہ جو جی, اور آج کل کے جیسے ہم تعلیمی اس میں بڑا ہم بچوں کو دکھا کے کچھ بھی ویڈیوز یا اچھی ان کو دکھا کر پھر ہم سکھاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج کل کے کارٹونز ہیں یا آج کل کے جو اس طرح کی چیزیں بچوں کے اخلاق پہ کوئی اثر ڈالتی ہیں؟ بہت زیادہ ڈالتی ہیں, کیونکہ پیرنٹس تو ایز اے رول ماڈل گھر پہ موجود ہیں, لیکن جب آپ اسکول میں جاتے ہیں یا آپ ڈفرینٹ سلیبس کے تھرو آپ چیزوں کو لرن کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت پھر اس طرح بچوں کو کیسے ہم بیلنس کریں؟ اس میں یہ ہے کہ پیرنٹ کو سب سے پہلے خود اپنی نالج ہونی چاہیے نا. وہی میں کہتی ہوں کہ جیسے آپ جو ہے صرف ان کو ایز اٹ از نہیں چھوڑ سکتے, آپ ان کے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہوئیں, ان کے ساتھ وہ چیز دیکھیں, اس کو آبزرو کریں کہ وہ آپ کا بچہ دیکھ کے آ رہا ہے. پھر جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے اس کو اینالائز کریں کہ اس میں کیا چیز ہے, کیا وہ سیکھ سکتا ہے, پازیٹیوٹی ہے اور کیا نیگیٹیوٹی ہے.
پھر جیسے آسیہ کی بات کہ اسی وقت آپ اس کو منع نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک پیئر پریشر بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہی بچے جب اسکول جاتے ہیں جو آج کل کا ٹرینڈ ہوتا ہے اس کو اسکولوں میں ڈسکس کرتے ہیں. کیونکہ ایک بار میرے بیٹے نے, میں نے اس کو کسی پروگرام سے منع کیا تھا, تو وہ جب گھر آیا تو بڑا اپسیٹ تھا. تو میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ میرے سارے دوست جو ہے اس پروگرام کے بارے میں بات کر رہے تھے اور میں کر نہیں سکا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا, تو میرے پاس کوئی نالج نہیں تھی نا. تو پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ کیونکہ جہاں ہم رہ رہے ہیں اگر وہاں کے اسکولوں میں ہم بچے کو بھیج رہے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ چلیں گے, پیرالل چلیں گے, لیکن ہم ان کو سکھائیں گے کہ کہاں پر بارڈر ہے, کہاں پر آپ کی باؤنڈری لائن ہے جہاں آپ کو کراس نہیں کرنا. تو پھر یہ ہے کہ اب میں یعنی ان کے ساتھ خود بھی دیکھتی ہوں, پھر جہاں مجھے لگے کہ ان کو سکھانے, پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کنورسیشن ہوتی ہے پراپرلی کہ اچھا آپ نے کیا سیکھا, یہ کیا کہہ رہا ہے کیا, کیونکہ ایٹ ٹائم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں نے نہیں سیکھی ہوتی لیکن بچے اسکول سے سیکھ کے آتے ہیں اور پھر وہ ہمیں الٹا ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ مام اس میں یہ چیز ہے, یہ بتا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ میوچول اس میں, تو یہ ہے کہ پھر ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ کہاں بچوں کو منع کریں, کہاں نہ کریں, کتنا دیکھیں کتنا نہ دیکھیں. تو یہ ہے کہ آپ کی انوالومنٹ اس میں بہت ضروری ہے اور آپ کی نالج بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ بچوں کو آج کل کے ٹرینڈ کے حساب سے منع نہیں کر سکتے, بالکل صحیح, ورنہ وہ لیفٹ بیہائنڈ رہ جاتے ہیں. پھر ان کو لگتا ہے کہ ہم پیچھے ہیں اور ہمارے باقی سارے جتنے دوست وغیرہ ہیں وہ تو آگے چلے گئے ہیں. تو پھر وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ چھپ کے وہ کام کرے, اس سے اچھا ہے کہ آپ کے سامنے کام کرے, آپ کو معلوم ہو اور آپ اس کو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکیں. بالکل. اور جیسے بڑی خوبصورت بات آج کے پروگرام میں یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ اسکول جا رہا ہے یا بچہ مسجد جا رہا ہے اور اس طرح سے وہ اپنی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے اور آپ کی انوالومنٹ اس میں اتنی ضروری نہیں ہے. تو یہی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے, دیکھنا ہے وہ کیا سیکھ رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے, دینی لحاظ سے, اور پھر آپ کو پراپر گائیڈ کرنا ہے. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کا پراپر رہنما ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کا صحیح لیڈر ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ گھر کو چلا رہے ہیں تو آپ گھر کو اس طریقے سے چلائیں کہ کل کو آپ کو اس پر فخر ہو. ہم بات کرتے ہیں مدیحہ سے. مدیحہ کی ریسیپی ہے. مدیحہ بتائیے آپ کہاں تک پہنچے؟ میں نے اس میں تھوڑا سا 1 چمچ آئل ڈالا, پھر میں نے اس میں 2 چمچ بٹر ڈالا اور جو چکن اسٹرپس میں نے کاٹے تھے وہ میں نے اس میں بھونے. اب اس میں پھر میں نے تمام مسالہ جات ڈالے, لہسن کا پاؤڈر ڈالا, نمک ڈالا, تھوڑی وائٹ مرچ ڈالی, آدھا چمچ میں نے اس میں کالی مرچ ڈالی, پیپریکا پاؤڈر ڈالا آدھا چمچ, اور اب چلی ساس ڈالی میں نے, ہاٹ چلی ساس ڈالی, اور اب میں اس کو پکا رہی ہوں. صحیح. مدیحہ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے. اچھا مدیحہ, آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ بچوں میں اچھے اخلاق ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ کی کوئی ایڈوائس جو آپ دینا چاہیں؟ یہ جو ہماری گیسٹ ہیں انہوں نے جیسے کہا ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ خود مل کے ویسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا چاہیے کہ وہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, انہیں کیا پسند ہے. یہ چیزیں جب ہم کریں گے تو ان میں آٹومیٹکلی ہمارے ساتھ ایک اٹیچمنٹ پیدا ہو جائے گی, اور جو اٹیچمنٹ سب سے ضروری ہے, ماں باپ کے ساتھ بچوں کی اٹیچمنٹ ہو, یہ مین ہے. جب یہ ہو جائے تو پھر وہ ہر چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, کیا اچھا چل رہا ہے ان کی لائف میں, کیا برا چل رہا ہے. تو میرے خیال میں اٹیچمنٹ جو ہے وہ بنائیے اپنے بچوں کے ساتھ تاکہ آگے ہم لوگ بالکل یہی بات ہم آج کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اپنے بچوں میں اچھے اخلاق پیدا کریں, لیکن اس کے لیے آپ کی انوالومنٹ, آپ کا ساتھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ بچے بچپن سے آپ کی آواز سنتے ہیں, آپ کی بات سمجھتے ہیں. کیونکہ ہماری اکثر کمپلین ہوتی ہے کہ پیرنٹس کی کہ ہم بات نہیں سنتے, بچہ ہماری بات نہیں سنتا. یہ سب سے غلط جو ہے میں کہتی ہوں میتھ ہے. اپنے اندر کانفیڈنس رکھیں کہ بچے صرف آپ کی بات سنتے ہیں, آپ کی آواز کو سمجھتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں جی, جب آپ آپ بات کی کرتے لہجے ہیں. کو سمجھتے ہیں. جی یہ بڑے مزے کی ایک چیز ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بڑا بے غم ہو کے بیٹھا ہوا ہے, نہ وہ کچھ سن رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے, لیکن ایکچولی وہ ہمیں ٹوٹلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اور جتنے ہمارے ورڈنگز ہوتے ہیں یا جتنے ہمارے سینٹینسز ہوتے ہیں, ہم ماؤں کو بہت کیئرفل اس چیز پہ رہنا چاہیے کہ ایٹ ٹائم ہم لوگ فونوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر ہم اس وقت جھوٹ بولیں تو وہ ہمارا بچہ اس کو ایبزارب کر لیتا ہے, پھر آئندہ سے وہ وہی کام کرے گا. تو اس چیز سے بہت خیال رکھیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارا بچہ نہیں سن رہا ہے. نہیں, بچہ سن رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, کچھ ٹائم بعد وہی کام جو ہے وہ آپ کے سامنے کرے گا. تو جو جتنے اخلاق وہ لے گا نا وہ سارے کے سارے ہم سے ہی لے گا. بالکل. تو اسی پہ جو ہے وہ
ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، ایک اسکالر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے بہت اخلاق سے عاری ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ تم اپنے اخلاق اچھے کرو. تو وہ بڑا حیران ہوا، تو اس نے کہا کہ کیا میں اپنے بچے کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں، تم اپنے اخلاق پہ دھیان دو نا. تو جب اس نے تیسری بار پوچھا تو اس نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اگر اس کو بولو گے اور تم خود نہیں کر رہے ہو تو تمہارا بچہ کبھی نہیں سیکھے گا، لیکن اگر تمہارے اپنے اخلاق اچھے ہیں تو تمہارا بچہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ انڈائریکٹلی وہ سب کچھ جو ہے وہ سیکھ جائے گا. تو امپورٹنٹ چیز کہ اپنے آپ پہ ورک آؤٹ کرے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے وہ خود بخود سیکھ جائے گا. بالکل. جھوٹ کی جیسے بات ہوئی ہے تو جھوٹ کی ہیبٹ جو ہے وہ بچوں میں ختم کیسے کی جائے؟ کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچے ڈر کے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ بھی اخلاقیات کے بہت خلاف جاتی ہے بات، تو اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ جھوٹ کا اس کے بھی 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچہ جب جھوٹ بولے نا تو اس کو فوراً سزا نہ دیں، اس کو چھوڑ دیں بچے کو. آپ کو پتہ ہے اس بچے نے جھوٹ بولا. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. میری کلاس میں ایک بچہ آیا تو اس نے سبق نہیں یاد کیا. میں نے کہا بچہ آپ نے کیوں نہیں سبق یاد کیا؟ کہتا ہے ایسے ہی، میں نے ایسے نہیں یاد کیا. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے سچ بولا. اس نے یہ نہیں کہا میں بیزی تھا، اس نے یہ نہیں کہا میں بھول گیا ہوں. کہتا ہے ایسے ہی. میں نے کہا آپ کو یاد تھا؟ کہتا ہے ہاں مجھے یاد تھا. تو میں نے اس کو اپنے پاس بلایا، میں اپنے پاس بٹھایا اور میں نے اس کو پیار کیا. میں نے کہا مجھے آپ کا یہ سچ بہت اچھا لگا ہے. آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے سبق نہیں یاد کیا، ڈزنٹ میٹر، لیکن آپ نے سچ بولا. تو وہ بچہ اتنا خوش ہوا اس چیز پہ. میں نے اور نیکسٹ ٹائم اس بچے نے کبھی میرے ساتھ یہ نہیں ہوا کوئی سبق یاد کر کے نہیں آیا، کیونکہ میں نے اس کو فوراً نہیں پکڑا. اس وقت میں نے اس کی اصلاح کی کہ آپ نے یہ اچھی بات کی ہے. آپ کو جھوٹ پہ اس کو میں نے انکریج کیا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، یہ بہت اچھی چیز ہے. اور پھر الحمدللہ وہ بچہ جو ہے اب میری کلاس کا سب سے اچھا بچہ ہے جو سب سے پہلے سبق یاد کر کے آتا ہے. تو اس کا اس بچے پہ کتنا اثر ہوا. اگر میں فوراً اس کو بتا اچھا آپ کو پتہ تھا، آپ نے پھر بھی یاد نہیں کیا، آپ نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ بچوں کو اپنے کانفیڈنس ملے. جب بچوں کو آپ کانفیڈنس میں لیتے ہیں تو بچے جھوٹ نہیں بولتے. جب وہ آپ سے ہر چیز شیئر کرتے ہیں. جب بچوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ڈر کی وجہ سے بچے جھوٹ بولتے ہیں، ایسے نہیں بولتے. کوئی ڈر ہوتا ہے ان کو اس وجہ سے کہ چلو میں جھوٹ بول دوں گا میری جان چھوٹ جائے گی. لیکن آپ ان کو اپنے کانفیڈنس میں لیں، آپ ان کو پاس بٹھائیں، ریزن پوچھیں کہ کیا ریزن ہے آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے. اور اگر آپ کو ریزن کا پتہ چل جائے اس پہ ورک آؤٹ کریں کہ اس کی ریزن کیا تھی، کیوں میرے بچے نے یہ جھوٹ بولا. اور یہ جو آج کل ہم ادب بھی بچوں کو سکھانا بڑا، جیسے اب میں نے بات کی ہے کہ بچے پوچھتے ہیں وائی، کیوں، ہم یہ کیوں کریں، یا سم ٹائم ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے دور میں ہم نے ایسا نہیں کیا تھا. تو یہ جو ادب ہے اس کو کس طرح سے بچوں میں کہ یہ چیز بیٹے اس چیز کا حصہ نہیں ہے، باادب رہنا چاہیے، کچھ اس کے کوئی اسپیشل رولز ہیں؟ ذرا کچھ جی کوئی بھی بول جی آپ. ہاں وہ میرے دماغ میں ایک چیز آ رہی تھی، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ سب سے بہترین معلم تھے، سب سے بہترین استاد تھے. ان کے جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوگا، یہ تو ہم سب کا ایمان ہے. تو مجھے وہ ان کی ایک بات یاد آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کمرے میں آتی تھی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ باپ تھے. ادب دیکھیں نا، سکھانے کا طریقہ. چھوٹی بیٹی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ادب ہے. اور جب ہمارے گھر میں کوئی آئے ہم بچوں کو سکھائیں کہ آپ نے سلام کرنا ہے. آپ نے کوئی بڑا آیا تو اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اس کو جگہ دینی ہے، اس کو پوچھنا ہے، اس کو کھانے کا پوچھنا ہے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بچوں کو با ادب بناتی ہیں. اور شروع سے ہی جب چھوٹے ہوتے ہیں گھر میں ان کے گرینڈ ڈیڈ ہیں جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کو پانی دے دیں، ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ان کو دبا دیں. بالکل یہی بات ہے کہ جب ہم بزرگوں کا احترام سیکھتے ہیں اور جب آپ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کا احترام، آپ کے بچے آپ کو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ کے جو بچے ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ سے پک کرتے ہیں، آٹومیٹکلی وہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. یہی ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم اخلاق جو ہے اپنے بچوں میں پیدا کریں، اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے خود جو ہے اس کا
नमूना बने, उसकी मिसाल बने, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे सीखें। आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, बता सकते हैं कि आप किस तरह से बच्चों में अच्छे अखलाक पैदा कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम जब कुरान की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करते हैं, डालते हैं, तो किस तरह से वो मोहब्बत उनकी अखलाक पर उनकी असरअंदाज होती है। टाइम हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक करते हैं आपको प्रोग्राम ब्रंच टाइम में। और आज की गुफ्तगू का मकसद ये है कि बच्चों में कुरान की मोहब्बत और अच्छे अखलाक किस तरह से पैदा किए जाएं, और न सिर्फ बच्चों में बल्कि अपने घर में इस तरह का माहौल जो है, अच्छे अखलाक का माहौल जो है वो कैसे राइज किया जाए। आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमारी कॉल्स ऑन हैं और शामिल हुए। हमें बताइए कि किस तरह से आप हमारी मदद कीजिए, हमें बताइए, को मशवरा दीजिए कि किस तरह से हम अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं, उनके लिए सही रहनुमा जो है वो हम बन सकते हैं। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट कि आजकल के वालिदैन की सबसे बड़ी तरबियती गलती, वैसे तो बहुत सारी हैं बड़ों की, लेकिन जो है आप क्या समझती हैं कि मेन गलती क्या है? क्योंकि हम बच्चों के हाथ में हमने गैजेट्स तो दे दिए हैं, हकीकत है ये गलती है, लेकिन आज के दौर की ज़रूरत है, तो इसको ज़रा बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिए। मुझे लगता है कि इसमें दो चीज़ें हैं जी। सबसे पहले ये है कि अगर वालिदैन ख़ुद बहुत ज़्यादा बिज़ी हों और बच्चों को टाइम ना दे सकें, और बच्चों को टाइम ना देते हुए वो क्या करते हैं कि उनको हाथ में यही गैजेट्स पकड़ा देते हैं, ख़ुद भी एक ही कमरे में बैठे होंगे, ख़ुद भी मोबाइल पे होंगे, टीवी भी लगा होगा, बच्चे भी मोबाइल पे होंगे। तो ये है कि ना उनमें कनेक्शन बनता है, ना बच्चे कुछ सीखते हैं, क्योंकि वो बच्चे एयरपॉड्स और एयरफोन लगा के बैठे होते हैं और जो कुछ सुन रहे हैं वो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि वो सुन क्या रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि स्पेशली इवनिंग टाइम जो है वो आपके बच्चे के साथ आपका एक किस्म का तरबियती सेशन होता है, लेकिन गैर महसूस तरीके से, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि स्कूल में भी पढ़ के आए हैं और यहाँ भी अब हमारी हो रही है। नहीं, गैर महसूस तरीके से। मेरा जो अपना तरीका है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, बच्चे भी स्कूलों से आ जाते हैं, हम बैठते हैं, डिनर साथ में करते हैं, वेट करते हैं एक दूसरे का, साथ में डिनर। तो उस दिन फिर बैठ के हम पूछते हैं कि आपने आज क्या किया, कोई नई बात हुई, कोई नई चीज़ सीखी, या मैंने कुछ सीखा, मैं अपना बताऊंगी, उनसे पूछूंगी। और फिर ये है कि वो अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो, तो या आपको फील हो कि आपका बच्चा जो है अपसेट है या कुछ है, तो उसी वक्त बच्चे को स्नैप नहीं करना चाहिए। आप उसको देख लें, ऑब्जर्व कर लें, क्योंकि माएँ बड़ी ऑब्जर्वेंट होती हैं, उनको पता चल जाता है कि आज मेरा बच्चा खुश है या आज मेरा बच्चा थोड़ा सा अपसेट है। तो फिर ये है कि बिफोर गोइंग टू बेड आप जो है उसके साथ एक छोटा सा सेशन कर लें। तो उसमें आप पूछें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, या कुछ, या उसको कुछ मशवरा या कोई प्रॉब्लम हुई है उसको सॉल्व करने की कोशिश। तो उससे ये होता है कि बच्चा आपके साथ कनेक्ट होता है, आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करता है, और अगर आपने उसको कोई रहनुमाई देनी होती है तो आप उसको वो रहनुमाई दे सकते हैं और उसके साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही बिजी हैं, आप खुद ही अपने मोबाइल में इंडल्ज हैं और उनको टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो वो बच्चा जो है ना आपसे सीखता है और ना आपको, क्योंकि जो वो देखता है वही वो सीखेगा और वही वो अप्लाई करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी नज़र में ये है कि आप उसको टाइम दें, उनके साथ कनेक्ट हों और आप ख़ुद सीखें, थोड़ा सा उनके साथ पेस मिला के चलें। क्योंकि अगर आप ख़ुद पुराने ज़माने में ज़रा बैठे रहेंगे, क्योंकि आई नो हमारी जनरेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट थी, हम अपने पेरेंट्स का, हमारा रिस्पेक्ट लेवल डिफरेंट था, या उनकी जो बात होती थी वो हमारे लिए डिफरेंट होती थी। आजकल के बच्चे थोड़े डिफरेंट है, तो हमें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उनके साथ साथ चलने के लिए, क्योंकि वही दीन भी चलेगा लेकिन दुनिया भी चलेगी, दोनों को हम छोड़ के नहीं चल सकते। तो ये है कि खुद एजुकेट हों, खुद सब कुछ समझें, बच्चों के साथ कनेक्ट हों
اور جو کچھ خود کر رہے ہیں وہ آبزرو کریں گے اور وہی سیکھیں گے. تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے, ان کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے, ان کو تھام کے لے کے چلنا چاہیے. بالکل, کیونکہ پیرنٹس بھی سم ٹائم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں کہ بچے جو ہیں بالکل مصروف ہیں, ہمیں ٹائم نہیں دیتے. اور صحیح, میں ایسا نہیں کہوں گی, کئی پیرنٹس سے میری بھی ایسے ملاقات ہوئی جن کے بچے واقعی اتنے گیجٹس میں مصروف ہیں کہ وہ بات بھی کر رہے ہیں تو بچے نہیں سن پا رہے, کیونکہ یہاں پہ لیک آف کمیونیکیشن آپ کہہ سکتی ہیں یا لیک آف کنیکشن آپ کہہ سکتی ہیں, کیونکہ وہ جو ٹائم جب دینا تھا, لیکن اگر لیٹ بھی ہو جائے, کچھ پیرنٹس لیٹ بھی ہو جاتے ہیں, ان کو وہ بھی کم از کم ہمت نہ ہارے, نا امید نہ ہو. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر بچہ جو ہے نا بہت ہائیلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوگا یا ہائیلی کسی اور اس پہ نہیں ہوگا. ہر بچے کا پیس ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر بچے کا انٹلیکچوئل لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اس کو اس کے حساب سے ڈیل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے نا آپ کمپیریزن کریں. دیر از نو کمپیریزن. کمپیریزن کل دا جوائے. کیونکہ اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ کمپیریزن کریں گے نا کہ فلاں کا بچہ یہ کر رہا ہے, تم یہ نہیں کر رہے ہو, تو وہ بچہ بہت ڈپریس ہو جاتا ہے. آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا, کیونکہ آپ کے بچے میں جو کیپیسٹی ہے یا جو ایبلٹیز ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو آگے لے کے آئیں, اس کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کریں تاکہ وہ اس میں شائن ہو سکے, رادر دین کمپیریزن کر کے اس کو اور ڈپریس کریں. اور اپنے بچے کے لیول کے حساب سے چلیں, یعنی جتنا وہ ایبزارب کر سکے, جتنا وہ لے سکے اس کے حساب سے. یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں آپ جو ہے سارا ادب اس میں یا سارے اخلاقیات اس میں ڈالیں. پیشنس بہت ضروری ہے, صبر بہت ضروری. جی, یعنی کہ مسلسل تھوڑا تھوڑا کر کے, بیبی سٹیپس, تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کو لے کے چلیں. یہ نہیں کہ ایک ساتھ ہی سارا. اسی کو ہم کہتے ہیں استقامت. آپ میں جتنی ہوگی آپ کے بچوں میں اتنی ہی زیادہ ہوگی. آسیہ, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بچوں میں نماز, جب ہم بچوں کو کہتے ہیں اٹھ کے نماز پڑھیں, لیزی ہوتے ہیں کچھ بچے, ان میں اس کو کیسے ہم کنیکٹ کریں, بچے خوشی خوشی اٹھیں, نماز پڑھیں اور بڑا اچھا ایک ماحول بنے. جی, اس کے لیے میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے نا, جی, میری بیٹی چھوٹی سی تھی, نیہا اس کا نام ہے, میرا خیال 3 سال کی ہوگی. تو جب میں نے نماز پڑھنی ہے, وہ میرے ساتھ ہی سوتی تھی, تو اس نے اٹھ کے نا میرے ساتھ نماز پڑھنی شروع کرنی ہے, الٹے سیدھے سجدے یہ وہ, لیکن میں نے اس کو کبھی نہیں روکا. اور ایون کہ میری نماز بھی سم ٹائم نا تھوڑی ڈسٹرب ہوتی تھی کہ بندے کا تھوڑا نا دھیان ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے نا. تو پھر میں نے, لیکن الحمدللہ میں اس اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں, وہ میری بیٹی بچپن سے وہ یہ چیزیں دیکھتی آئی ہے کہ ماں جان نماز پہ بیٹھی ہے, ماں پڑھ رہی ہے. وہ بچے جو ہیں نا آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں, جو میرا عمل ہوگا وہی میرے بچوں کا عمل ہوگا. اور دوسری یہ چیز کہ مسجد میں جب اب میں پڑھاتی ہوں, دوسرے بچوں کو جب پڑھاتی ہوں, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو نماز ہے نا ان کو میننگ کے ساتھ پڑھاؤں. جیسے سورہ فاتحہ, اب بچے نماز پڑھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, مجھے اس چیز کا ان کو میننگ ہی نہیں آتا. بالکل. تو پھر وہ بچے اس نماز میں وہ اتنی زیادہ ان کا خشوع خضوع نہیں ہوگا, وہ اتنی زیادہ ڈیپلی وہ نماز نہیں پڑھیں گے. لیکن جب ان کو پتہ ہوگا, جب ان کو کہتی ہوں کہ یہ اللہ کے ورڈ ہے اور آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہو, الحمدللہ رب العالمین, اس کی تعریف بیان کر رہے ہو, اور اس اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے ہو, اور آپ لوگوں کو ان چیز کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ان کو جو سورہ پڑھنی ہوتی ہے, اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد میں نے اس کا بھی ان کو میننگ یاد کرایا. تسبیح فور رکوع, تسبیح فور سجدہ, ساری نماز ود ٹرانسلیشن. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میں پیچھے کھڑی ہوں یا میں دیکھ رہی ہوں, مجھے دیکھنا نہیں فالو, یہ والی میری بات اور ہے, وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات. میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ اللہ از واچنگ. جب بچے کے دل میں آپ اللہ کا ڈر ڈال دیں گے نا, آپ بچہ کہیں بھی نہیں جائے گا. ایک چیز بس اب ہمیں اپنے خیال میں رکھنی ہے, اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے بچے کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, اللہ کانشیس. کہیں بھی ہو, کسی کمرے میں ہو, آپ کے پیرنٹس نہیں دیکھ رہے, میں نہیں دیکھ رہی, آپ نہیں دیکھ رہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے. صحیح. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ میں خود بہت بڑا پیشنس ہوگا نا,
تو یہ ہے کہ انہی کی بات کہ اگر بچہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے جس طرح نماز پڑھ رہا ہے آپ نے اس کو ڈانٹ کے نہیں بھگانا کہ نہیں یہ غلط ہے نہیں پڑھو, بالکل نہیں جیسے پڑھ رہے اس کو ایز اٹ از پڑھنے دو, لیکن آہستہ 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 اس کو ٹھیک کرتے جاؤ. جی. دوسرا یہ ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں ماں یا باپ جو ہیں مسجد جاتے ہیں اور بچوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں یہ تنگ کرتے ہیں وہاں پر, یا یہ جو ہے بہت ہلتے جلتے ہیں کیونکہ فجٹی ہوتے ہیں کچھ بچے. ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے, ان کو لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے 1-2 دفعہ ہوں گے 3 دفعہ ہوں گے, لیکن ایٹ ٹائم وہ وہیں سے وہی ایٹیکیٹس وہ یوز ٹو بھی ہو جائیں گے اور وہ سیکھ بھی لیں گے. بالکل اسی کو ہم بات کرتے ہیں کہ ادب کس طرح سیکھیں گے. جب ہم ان جگہوں پہ ان کو لے کر جائیں گے, وہ سیکھیں گے, وہ دیکھیں گے, وہ سارے طریقے کو فالو کریں گے, تو تب ہی میرا خیال ہے وہ صحیح تربیت جو ہے وہ ان کی ہو سکتی ہے, اور آپ کی صحیح ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ذمہ دار پیرنٹ بن سکتے ہیں, والدین بن سکتے ہیں. مدیحہ کی ریسیپی, مدیحہ فائنل میرا خیال ہے ٹچ دے رہی ہیں اپنی ریسیپی کو, مدیحہ بتائیے گا. میں نے یہ چکن اور اس کو سائڈ پہ کر دیا, اور اس میں میں نے ویجیٹیبل ایڈ کی, اس کو سافٹ کیا, پھر میں نے اس کے اوپر ہیلیپینو لگائے, اس پہ اوریگینو اسپرنکل کیا, اور اس پہ پھر میں نے چیز ایڈ کر دی, اور اس کو میں نے ڈھک کے تھوڑا سا اس کو میلٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے ہلکی آنچ پہ. اور یہاں پہ میں نے یہ سینکے ہیں اسی پین میں, اور اب اس پہ میں گارلک مایو اور ہاٹ سراچا ساس لگا رہی ہوں. جو آپ کی پسند کی ساس ہو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا ایک اور بات, ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے ساتھ بچوں کو سکھاتے ہیں, ان کی زندگی کی مثالیں دیتے ہیں, ان کی زندگی کا طریقہ کار سکھاتے ہیں بچوں میں. تو وہ پڑھانا, اس کو آپ کتنا پڑھاتے ہیں, ان کو یاد کرواتے ہیں احادیث, یا ان سے کوئی, جیسے کہ بچے کافی تلاوت کرتے ہیں, تلاوت کرنا کچھ بچوں کو پسند ہے, تو ان کو آپ لوگ ظاہر ہے ان کی پالش کرتے ہیں, ان کی اسکل کو نکھارتے ہیں. تو یہ کیا چیزیں ضروری ہیں کہ نہیں صرف قرآن آپ کے کیا طریقہ کار آپ کے پڑھانے کا؟ مجھے ہم لوگ جو ہے جہاں پر پڑھا رہے ہیں میرے پاس سارے ٹین ایجرز بچے ہیں. رائٹ. تو جو ٹین ایجرز بچے ہیں وہ جو ہے نا ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے, کہ جیسے کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ صرف قرآن پڑھنا سیکھ لے اور بچہ بس مسلمان ہو گیا. بالکل, یہ ایسی سوچ نہیں رکھنی کیونکہ جو اب ہم حفظ بھی کرواتے ہیں بچوں کو, تو ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو ظاہر ہے پورے قرآن کا مفہوم سمجھنا, اس کو میننگ کو سمجھنا, وہ بھی ایک بڑا بالکل. قرآن حفظ کرنا, قرآن پڑھنا, اس کا بہت ثواب ہے, آپ کو ایک ایک حرف کا ثواب ملتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ بلائنڈلی کوئی ایک لفظ بول رہے ہیں, بار بار بول رہے ہیں, اور آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے, کیونکہ فار ایگزامپل آپ کے پاس جو ہے کوئی مشین آئی ہے, اور اس مشین کے ساتھ جو ہے کوئی بک آئی ہے, اور وہ بک ایسے لینگویج میں ہے کہ آپ اس کو پڑھ نہیں سک رہے ہیں, تو آپ اس کو کیسے فالو کریں گے؟ تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کی مشین خراب ہو جائے گی. اسی طرح ہماری لائف ہے, قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے ایک لائف گائیڈنس ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو کیسے لے کر جانا ہے. تو اس کو ہم لوگوں نے سیکھنا ہے, سمجھنا ہے کہ اس میں ہے کیا. قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہیں وہ ہیڈ لائنز ہیں, اس میں ہمارے لیے ڈیٹیلز نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. بالکل. پھر حدیث جو ہے وہ اس کو پراپرلی ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ اس چیز کو کیسے کرنا ہے. جیسے قرآن میں ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, بالکل, لیکن طریقہ نہیں ہے. لیکن حدیث میں جو ہے آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے, سب کچھ. یعنی تو اس وجہ سے نہ صرف قرآن بلکہ حدیث جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, اور صرف یہ نہیں کہ الفاظ بلکہ ان کے میننگز بھی. کیونکہ جب ان کو میننگز کا پتہ ہوگا بچوں کو, تو وہ اس کو اس کی طرح سے اس کو یعنی اس پہ عمل کر سکیں گے. کیونکہ عمل کرنے کے لیے آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا, جو تلاوت بھی بچوں میں ہم بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے کہ بچے تلاوت بڑی خوبصورت قرأت کرتے ہیں, تو اس کو بھی اس کے بارے میں آپ لوگ اپنے زیادہ فوکس کرتے ہیں یا زیادہ توجہ دیتے ہیں, ان بچوں کو آپ نکھارتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ تلاوت بھی الحمدللہ اس پہ بھی کرتے ہیں, لیکن جو میں پرسنلی کرتی ہوں, میں بچوں کے رولز پہ زیادہ فوکس کرتی ہوں. صحیح. کہ بچے قرآن ٹھیک طریقے سے پہلے پڑھنا سیکھیں. جو رولز ہیں سارے
وہ ان کو آنے چاہیے کہ ادھر میں نے ٹھہرنا ہے, ادھر میں نے مرچ کرنا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, وہ سارے رولز کو بچوں کو ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگی تو ان کی قرآن پڑھنے میں یا تلاوت کرنے میں وہ خوبصورتی نہیں آئے گی. بالکل, اور تجوید بھی بہت وہی نا, وہی ضروری ہے. تجوید کی بات کر ہمارے رہی ساتھ ہوں. ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب بیٹیوں کو, بہنوں کو بہت السلام, اور بہت اچھی پوائنٹ آپ نے ریز کیے ہیں اور ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں. میں 2 منٹ ہی لیے میں نے, کیونکہ میری اپوائنٹمنٹ ہے, جس سے میں نے کہا آپ کو اپریشیٹ کروں. ویری گڈ پوائنٹ, ویری نائس پوائنٹ. پر زیادہ تر یہاں سنگل پیرنٹس, ان کو بڑے ان کے مسائل تو شروع ہو جاتے ہیں جب کسی کا ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے یا کسی کا سیپریشن میں اپنے بچوں کو دوست ہوتا ہے. مگر ماشاء اللہ بہت اچھی پوائنٹ پیش کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جب اس طرح کا آپ کا فیڈ بیک آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پروگرام اچھا لگ رہا ہے, اور آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا اچھا مفید مشورہ جو ہے وہ استعمال کیا اور اپنے بچوں میں اچھے اخلاق, جیسے آپ نے بتایا ہمیں, استادہ نے بتایا ہمیں کہ کس طریقے سے ہم اچھے اخلاق بچوں میں پیدا کر سکتے ہیں, ان میں نماز کی طرف انہیں مائل کر سکتے ہیں, قرآن کی محبت ان کے دل میں پیدا کر سکتے ہیں. جی, قرآن کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو قرآن کے میننگ بتائیں. بالکل, میننگز بہت ضروری ہیں. بالکل صحیح. ان سے ان کا عمل بدلتا ہے. میرا خود اس وقت, میں پرسنل لیتی ہوں, میرا اس وقت تک عمل نہیں بدلا تھا جب تک میں نے قرآن میننگز نہیں پڑھا تھا. تجوید بڑی ضروری ہے, ضروری ہونی چاہیے. تجوید کے ساتھ ساتھ میننگز, جی بالکل, قرآن کیسے آپ پڑھتے ہیں, کیسے آپ ادا کرتے ہیں لیٹرز کو, کہاں سے مخارج ہیں, کہاں سے لیٹر نکالنا ہے, کہاں پہ آپ نے رکنا ہے, کہاں پہ آپ نے مرج کرنا ہے, یہ چیزیں تجوید رولز بہت ضروری ہیں. اور اکثر ہمارے بچوں کی اور بڑوں کی بھی ہے, کیونکہ ہم بڑوں کو بھی پڑھاتے ہیں نا, یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ لیٹرز جو ہیں نا وہ اسٹریچ کر دیتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح. اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس سے میننگ چینج ہو جاتا ہے, اور ان انٹینشنلی سارے یہ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو نہیں پتا. اچھا, ہم جلدی جلدی بھی بچے کا, ہم بھی بڑے بھی غلطی کرتے ہیں, ہم جلدی جلدی قرآن کو پڑھتے ہیں, اور بہت سارے, بالکل آپ کی صحیح بات بجا کہ کس طرح سے میننگز مرج ہو جاتے ہیں, ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کمپلیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو چینج کر رہے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. تو اس چیز پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنی ہے. آپ نے جب بھی بچوں کو کہیں کسی بھی مدرسے میں ڈالنا ہے, یا کہیں گے آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو رائٹ تعلیم دی جا رہی ہے, ان کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھایا جا رہا ہے, اور ان کو نماز کا ترجمہ, میرے خیال میں نماز کا بچے کو ترجمہ ضرور آنا چاہیے. بالکل, اس سے اس کا نماز میں فوکس ہوگا, اور وہ نماز پیار سے, محبت سے ادا کرے گا. اس کو پتہ ہوگا میں اللہ سے بات کر رہا ہوں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. جیسے ہم بچے کو قرآن شروع کراتے ہیں, ہم کہیں پہلا لیٹر, لائک ایک آپ لیٹر پڑھو گے. میری کلاس میں بچہ آیا چھوٹا سا, تو میں نے اس کو کہا کہ آپ الف پڑھو گے نا ایک لیٹر, آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. اس کو پوائنٹس کی سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا آپ کو 10 پاؤنڈز ملیں گے. تو میں نے کہا آپ فزیکلی ان پاؤنڈس کو نہیں دیکھ سکو گے, لیکن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بینک رکھا ہوا ہے, اس میں 10 پاؤنڈز پلس 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 کر کے, تو آپ کو اتنی ہو جائیں گی, تو آپ کو بہت, اس وقت آپ بہت اپنے آپ کو ہیپی فیل کرو گے. آپ بلیو کریں, چھوٹی چھوٹی چیزیں. پھر میں نے اس کو کہا آپ جب مسجد میں آتے ہو نا, آپ مسجد میں انٹرنگ مسجد کی دعا پڑھو. جب آپ اسٹیج سے اوپر جاتے ہو, ہماری مسجد بیسمنٹ میں, تو آپ پھر دعا پڑھو, اللہ اکبر پڑھو, نیچے آؤ سبحان اللہ پڑھو. اور سبحان اللہ پڑھنے کا آپ کو پتہ ہے کتنے بینیفٹ ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ ڈونا. میں نے کہا آپ کو کون سا فروٹ پسند ہے؟ کسی نے کہا ہمیں مینگو پسند ہے, کسی نے کہا ہمیں اورنج پسند ہے. میں نے کہا آپ جب ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہو نا, تو جنت میں آپ کے لیے فل آف فروٹ ٹری لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ بچے اتنے خوش ہوئے, آپ بلیو کریں, جب وہ میرے پاس آئے نا, کہتے ہیں استاذہ میں نے اتنے ٹری لگائے ہیں, کاؤنٹ کر کر کے بتا رہے, میں نے اتنے ٹری لگائے ہیں, اتنے ٹری لگائے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہو پڑھانے کا, اور اس طرح کے ہمارے استاد ہوں, تو میرا خیال ہے بچے بہت اچھے سے لرن کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں, اور محبت سے پڑھتے ہیں. جب بھی کوئی آپ اس طرح کا ورڈ سیکھتے ہیں نیا کچھ ترجمے کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ آپ جب ریوارڈ کا سوچتے ہیں, بچوں میں بڑی اچھا یہ پیشن نکل کر آتا ہے کہ بھئی نہیں ہم نے یہ کرنا ہے. اور پھر اچھا فرینڈز بھی ہوتے ہیں, جو دوست ہوتے ہیں, وہ ان سے کہ تم نے کتنی بار پڑھا, وہ بڑا, اگر آپ کا ماحول بڑا میٹر کرتا ہے. یہ طریقہ جو ہے نا بچوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, ٹین ایجرز کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو ٹین ایجرز کے ساتھ ہمیں کوئی ایڈوائز, ٹین ایجرز کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے ان کو جب آپ سکھا دیں نا, آپ ہر وقت ٹیچر نہ بنیں کہ ہر وقت صرف سکھا دیا اور پھر اس کے بعد فیڈ بیک نہیں لینا. صحیح.
اس میں پھر یہ ہے نا کہ جب آپ ان کو سکھا دیں کوئی چیز تو پھر آپ ان سے کہیں کہ اوکے ڈسکس اٹ ود می، واٹ ڈڈ یو لرن فرام اٹ، کہ تم نے اس سے کیا سیکھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ جب آپ کے ساتھ ڈسکشن کرے گا تو وہ چیز اور اس کو جو ہے کلیئر ہو جائے گی. بلکہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب تم بھی اس پہ تھوڑی سی انفارمیشن سرچ کر لو، پھر آپس میں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ جو ڈسکشن ہوتی ہے، کیونکہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ ڈسکشن کے بڑے شوقین ہیں، تو یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی پراپرلی پتہ ہو اور بچہ بھی اس کو ڈسکس کر لے تو پھر یہ کہ وہ چیز ان کو زیادہ اچھی طرح یاد رہ جاتی ہے اور پھر وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. بالکل فیڈ بیک بڑا ضروری ہے کہ بچوں سے دیکھتے رہیں، پوچھتے رہیں کہ آپ نے کیا آپ نے سیکھا اور کس طرح سے آپ نے جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھی گفتگو کر رہی ہیں آپ مہمان. ایک پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں پلیز. جی میری بات مکمل. جی ہم لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، دنیا کی ہر چیز بنائی ہے. جس زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں، پانی، ہوا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے. لیکن یہ دنیا جو ہے ہمارے رہنے کے لیے ہونی چاہیے، یہ ہمارے دل میں نہیں بسنی چاہیے. ہمارے دل میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں ہر جو اللہ کے احکام کے لیے محبت ہونی چاہیے. ہمارے دل میں دنیا نہیں بسنی. بہترین، بہت بہت اچھا میسج آپ کا. دنیا کی محبت، آخرت کی محبت، یہ جو دنیاوی اور دینی تعلیم کا بیلنس ہے یہ ہونا بڑا ضروری ہے. ہر کردار کی میں بات کروں گی، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ استاد ہیں، چاہے وہ بچے ہیں اور چاہے وہ ٹین ایج ہیں. ہر ایج کے لحاظ سے اس بات کو سمجھنا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں بیلنس کیسے کیا جائے اور یہ ہونا چاہیے. تو آپ کیا ایڈوائز کریں گی بیلنس؟ مجھے اس چیز پہ کبھی کبھی نا مجھے سوری بھی فیل ہوتا ہے. میں فرینکلی آپ کو بتاؤں، جیسے کوئی بچہ ہے مسجد میں ہوم ورک نہیں کر کے آیا، تو جب میں اس کو پوچھوں گی کہ آپ ہوم ورک کیوں نہیں کر کے، میرا اسکول کا بہت کام تھا. اس کو پریورٹی دی جا رہی ہے، اسکول کے کام کو اور مسجد کو نہیں. اب میرے پاس ایک عورت آئی تو ان کی بیٹی میرے پاس پڑھتی ہے، تو مجھے کہتی ہیں میں نے نا اپنی بیٹی کو نا 6 منتھ کے لیے نا مسجد چھڑوانی ہے. میں نے کہا کیوں، واٹس دا ریزن، کہیں کوئی پرابلم ہے، آپ مجھے بتائیں، میرے ساتھ ڈسکس کریں. کہتی ہے اس کو میں نے نا 11+ کرانا ہے. میں نے کہا تو 11+ کرانا ہے تو آپ نے مسجد کیوں چھڑوانی ہے؟ کہتی ہے نہیں پھر وہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکے گی. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس کا مسجد کا کتنا حرج ہوگا. یہ چیز مجھے نا اندر سے یہ چیز نا دکھتا ہے دل کہ اس چیز کے لیے ہمارے لوگ اتنی کوشش نہیں کرتے جتنی پریورٹی اور ہے دنیا ہے، دین نہیں ہے. بالکل. تو یہ چیز کہ ہمارے پیرنٹس کو اس چیز پہ بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے ابھی بات کی کہ ٹین ایج میں آتے ہیں جب ہم، تو ٹین ایج میں ہم کس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں، ان میں ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھئی دنیاوی لحاظ سے جو تعلیم ہے وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن دینی لحاظ میں جیسے نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے، اپنے قرآن کو اپنے روزمرہ اپنے زندگی میں معمول میں شامل کرنا ہے، اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے؟ یہ وہی بات اگین وہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں ان کو خود پتہ ہو. تو پھر یہ ہے نا کہ جیسے وہی ڈسکشن کے تھرو آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں کہ ٹھیک ہے آپ نے قرآن سیکھا ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ وہی قرآن کا جو ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہے اور آپ کی جو الٹیمیٹ گول ہے یا آپ کی جو ایٹرنیٹی لائف ہے وہ صرف جنت ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب ان کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پر ہم رہ رہے ہیں، یہاں ہم پڑھیں گے، یہاں کی تعلیم بھی ہم لیں گے، یہاں رہنے کے لیے ہمیں جاب کی بھی ضرورت ہے، پیسوں کی بھی ضرورت ہے، ظاہر ہے وہ سب کچھ کرنا ہے. جی. لیکن ہمارا جو امپورٹنٹ گول ہے اس کی طرف آپ کی زیادہ توجہ، پرائیورٹی زیادہ ہونی چاہیے. تو اگر جو ہے پیرنٹس یا ایلڈرز اس طرف پرائیورٹی دیتے ہیں، جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ پیرنٹس موسٹلی جو ہے اسکول کو زیادہ پرائیورٹی دیں گے، مسجد کو پرائیورٹی نہیں دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اسکول کی ٹیوشنز میں زیادہ پیسہ لگائیں گے، لیکن اگر دینی ٹیوشن ہے تو وہ اس میں پھر ان کو پیسہ دیتے ہوئے تھوڑا سا ان کا دل دکھتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے. ایسا کیوں ہے یہ ذرا بتائیے. کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ دین مفت ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی بھی چیز مفت ہو تو پھر اس کی قدر نہیں رہتی. قدر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. حقیقت ہے. اگر آپ کسی چیز میں پیسہ دیتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کو غور سے کریں گے اور اس کو سیکھیں گے. جیسے اگر کہیں ہم کوئی کورس کرنا چاہیں اور اس کے پیسے ہوں تو آپ بڑے شوق سے جائیں گے اور وہ کریں گے. لیکن اگر وہ آپ کے لیے فری ہو تو آپ کسی دن جائیں گے اور کسی دن نہیں جائیں گے. آپ اس کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ اسکول پہ پیسہ لگانا اور یہ چیزیں جو ہیں دیٹس امپورٹنٹ, کیونکہ یہ ان کی پرائیورٹی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ پرائیورٹی دین کو دیں گے تو الٹیمیٹلی بچے بھی دین کو پرائیورٹی دیں گے. بالکل. تو یہ چیز ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو ہماری پرائیورٹیز ہیں آپ نے اپنے آپ خود جب ڈیسائیڈ کریں گے صحیح تو ہی آپ اپنے بچوں کو صحیح بتا سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی 6+ فارم کے لیے 11+ فارم کے لیے انہوں نے جو ہے چھٹیاں کروانا چاہ رہی تھیں یا وہ آف کروانا چاہ رہی تھی مدرسہ. تو یہ چیزیں بڑا دل کو دکھتا ہے, اور اسپیشلی جب آپ پڑھا رہے ہوں کسی بچے کو تو اس کے ساتھ جو کنیکشن لاسٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کتنا گیپ آ جاتا ہے آپ کی اسٹڈی میں. جیسے ہم کانشیس ہوتے ہیں اسکول کی اسٹڈیز کے لیے یا یونیورسٹیز کی اسٹڈیز کے لیے, اسی طرح اگر یہی ہم جو ہے تقریباً چیزیں ڈالیں گے اپنے بچوں کے اندر تو ہم کیا ہوگا, اس سے ہمارے بچے جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر چل سکتے ہیں. ہماری ریسیپی اینڈ پہ ہے, ہماری ریسیپی بالکل تیار ہے. امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی, اور بہت شکریہ ہماری گیسٹ کا ہمارے ساتھ موجود تھی. ہماری آج بڑی زبردست گفتگو رہی ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ کس طرح لگا آپ کو آج کا پروگرام. آج کا پروگرام ہمارا بہترین تھا اور امید ہے آپ کو جو ہے بہت اچھا لگا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور جاتے جاتے بس یہی اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.